अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम TRP 360 में खुश आमदीद। मैं हूँ इरफान हैदर। ईद उल अज़हा की तमाम आलम इस्लाम को मुबारकबाद। और इस ईद पर भी जहाँ ईद के खुशियाँ तमाम आलम इस्लाम के लिए, हम दुआ गो हैं कि तमाम जो भी दुनिया भर में मुसलमान हैं ईद की खुशियाँ मना रहे हैं, उनकी ईद जो है खैर व आफियत से गुजरे। वहीं जो बदलती सियासी सूरत हाल अफगानिस्तान की है और उसका सारा असर जो इस वक्त पाकिस्तान पे देखने में आ रहा है, इस पर बात करने के लिए हमें मारूफ एंकर मुदस्सिर इकबाल साहब ने स्टूडियो में ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया जी इरफान, आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अफ़गान सफ़ीर की बेटी मुबैना तौर पर अगवा, मुबैना तौर पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो कुछ और मामलात लग रहे हैं। गो के इस हवाले से पाकिस्तान की जानब से अब ये वाज़े कुछ नहीं कहा जा रहा कि वो अगवा था नहीं था। शेख रशीद साहब वफाकी वज़ीर दाखिला कह चुके हैं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब जो वज़ीर ख़ारिजा हैं हमारे, उन्होंने काफ़ी मोहतात गुफ्तगू की है। किस तरफ इशारा था? उन्होंने कहा कि हमारे ये जो ख़वातीन के मामलात होते हैं, इशारों का नाम में उन्होंने कहा है कि इस पर उस तरह हम अभी नहीं बता सकते, सारी बात नहीं कर सकते। आप क्या समझते हैं कि ये प्री प्लान पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिम थी, एक पूरा एजेंडा था, या वाकई वो अगवा हुई हैं? अच्छा, इसमें इरफान साहब दो तीन चीज़ें हैं। एक तो आपको मालूम है कि जितने भी डिप्लोमेट्स होते हैं उनकी फैमिलीज होती हैं, उनका एक प्रोटोकॉल और होता और है। होता वो किसी भी मुल्क में रह रहे हों उस हवाले से भी, और वो रियासत वो मुल्क भी उनको सिक्योरिटी के हवाले से चीज़ें और तरह से मुहैया करते हैं। अब देखिए, इस्लामाबाद में हम उमूमी तौर पर देखते हैं, इस्लामाबाद की मार्केट है कोहसार मार्केट, वहाँ पर अक्सर डिप्लोमेट्स की फैमिलीज और वो आते जाते हैं, वहाँ पे वॉक करते हुए भी नज़र आते हैं जब से हालात मुल्क के बहुत बेहतर हुए हैं। अब उसी असला में वो खातून खुद अकेली निकल गई हैं, तो जो भी उन्होंने उनके काम था, जो भी मसरूफियत थी, लेकिन उस सारे अमल का नतीजा ये हुआ कि ये अगवा का वाक़या हुआ। फौरी तौर पर पाकिस्तान में एजेंसीज भी, पाकिस्तान के इदारे भी, वहाँ इस्लामाबाद पुलिस भी वो एक्टिव नज़र आई। आपने पिछले 3-4 दिनों में देखा, ईद तक के सारी के जो फुटेजेस तक भी निकल आई, वो 4 टैक्सीज बदली गई, उन चारों के मालिकान और ड्राइवर्स तक भी निकाल लिए गए, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड 300 से ज़्यादा CCTV तो फुटेज। जी हाँ, वो सारी चीज़ें वो सामने आ गई। अब असल इशू जो यहाँ पर है कि जिम्मेदारी जितनी ज़्यादा रियासत की है, रियासत पाकिस्तान की पुलिस की, इस्लामाबाद इंतज़ामिया की, उतनी जिम्मेदारी अफगान सफ़ीर की भी होती है। अब वो फौरी तौर पर अफगान हुकूमत ने कहा जी आप वापस आ जाएं, वो वापस चले गए, उनकी बेटी और वो सारा डाटा भी डिलीट हो गया, और वो सारी चीज़ें ये मशकूक कर रही हैं चीज़ों को। मैंने इसलिए कहा है कि बहुत ओवर रिएक्ट किया अफगानिस्तान ने। बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट हुआ, और रिएक्ट ज़रूर करना चाहिए उनको, उनका हक है रिएक्ट करें, लेकिन ये चीज़ें मशकूक कर रही थी। अब जब ये चीज़ें मशकूक कर रही हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब थोड़ा रख रखाव के आदमी हैं, इसलिए उन्होंने बड़े अच्छे, और वो वज़ीर ख़ारिजा हैं, उनका मनसब भी है कि ख़ारजा मामलात के हवाले से बड़े अच्छे अंदाज से और बड़ी ऐसे गुफ्तगू कर ली। वज़ीर दाखिला के तौर पर शेख रशीद साहब ने 2 दिन पहले जो गुफ्तगू की, वो बड़ी नपी तुली थी कि हम कैमरों से ये चीज़ें हैं। उन्होंने बताया कि जो इल्ज़ामात हैं उन्होंने उसको डिफेंड करते हुए बताया कि ये चीज़ें। अब ये तो बहरहाल वाक़यात हैं। अब इसको थोड़ा सा हम जोड़ के देखते हैं कि जब से अमेरिका की इनखला हो रहा है अफगानिस्तान से, तब से अब आप देख रहे हैं कि अमरुल्लाह सालेह का बयान भी आपके सामने, नायब सदर, वो जिस गैर जिम्मेदाराना किस्म का बयान पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने दिया। अशरफ गनी साहब ने जो उज़्बेकिस्तान के अंदर भी गुफ्तगू उससे पहले भी कर रहे थे, ये एक हुकूमती नुमाइंदे के तौर पर ये गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। आप कर लें, मैं कर लूँ, चलें जी हम भी जिम्मेदार, लेकिन फिर भी इस तरह की गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा मीडिया से हो जाए, लेकिन जिम्मेदार लोगों से इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब वो फ्रस्ट्रेशन जो इस वक्त पूरी दुनिया का मीडिया दिखा रहा है कि अफगान हुकूमत की सूरत हाल क्या चल रही है वहाँ, और तालिबान किस तरह से वो चीज़ों को लेकर चल रहे हैं वहाँ, जो एक प्राइवेट मलेशिया के तौर पर ताजिक, उज़्बेक, ये जो भी उनको वो फैलाया हुआ है, वो किस तरह से चल रहा है, ये पूरे के अंदर एक शिफ्ट आ गया। इंडियन मीडिया ने, जैसे आप खुद फरमा रहे थे कि इंडियन मीडिया ने इस चीज़ों को उठाया, सोशल मीडिया के ऊपर पेशावर की पुरानी वीडियो जो है वो उठा, पुरानी खातून टिकटॉकर की, उसका चेहरा जख्मी है और उसे दिखा दिया कि वो सबको मालूम है ऑलरेडी, वो वायरल वीडियो थी, उसको उठा के जोड़ के और उस चीज़ों के साथ इतना शदीद जोड़ा कि वो दिखाई जा रहे हैं और अभी तक दिखाई जा रहे हैं, और मज़ीद है कि ये चीज़ है। तो ये जो आपने बात की ना कि प्लान, तो इसमें अभी हम भी
اسی طرح سے کہ یہ پلانڈ ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کو مشکوک تب بن گیا، پہلے تو یہ لگ رہا تھا کہ یہ غیر ذمہ داری ہے کہ وہاں انتظامیہ کی، پولیس کی کچھ نہیں کر پائے، لیکن اس کے بعد جو افغان حکومت کا، افغان سفارت خانے کا، افغان سفیر کا، ان کے اہل خانہ کا جو ریئیکشن تھا، اس نے اس معاملے کو مزید مشکوک بنا دیا ہے، اور اب انگلی اٹھ رہی ہے کہ یہ شاید پوری ایک پلاننگ کی گئی، پوری کڑی تھی، پہلے وہ نائب صدر کا بیان، پھر اس کے بعد یہ شفٹ کر دیا جائے اور پاکستان پر یہ بلیم آئے۔ اس کی میں آپ کو وجہ بھی بتا دیتا ہوں، عید سے 2 دن پہلے ہماری خود بات ہوئی کہ اسلام آباد میں ڈپلومیٹک انکلیو میں جہاں تمام یہ سفارت خانے ہیں، وہاں خاصی پریشانی رہی پاکستان میں، افسوس کی بات پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان جہاں بہتری کی جانب یہ ہے کہ پاکستان میں اب دہشت گردی کی جنگ جو 2014 میں بڑی شدت کے ساتھ لڑی، وہ ہم 2018-19 سے بلکہ 2016-17 سے ہم ایک بہتر پوزیشن میں آ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ ڈپلومیٹک انکلیو میں بڑی پریشانی ہوئی، جس سے پاکستان کے لیے بڑی سودکی، پاکستان کے لیے بڑی پریشانی، تو یہ مجھے جہاں تک لگ رہا ہے وہ ایک پلان منصوبہ ہے، جلد یہ آشکار بھی ہوگا۔ افغانستان سے زیادہ جو طالبان کی وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت جتنی کمزور ہوتی جا رہی ہے ڈے بائی ڈے، اور طالبان جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ بڑھاتے جا رہے ہیں، افغانستان کی حکومت سے زیادہ بھارت ہمیں پریشان نظر آتا ہے، اور بھارت کو لگتا ہے کہ وہ جو 20 سال سے ان کی انویسٹمنٹ، ان کی محنت، ان کی کوششیں وہ ضائع ہو رہی ہیں، تو ایک ان کی فرسٹریشن بھارت کے اس طرح بھی سامنے آ رہی ہے کہ یہ شیخ رشید صاحب نے تو واضح اشارہ کر دیا ہے کہ بھارت کی اس میں سارا جو عمل دخل ہو سکتا ہے اس اغوا کے ڈرامے میں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا جارج ٹاؤن دھماکہ ہوا، پھر کوہستان میں چائنیز کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ بھی نشاندہی کی ہے وزیر داخلہ نے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو پریشانیاں ہیں وہ پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہیں، کیونکہ بھارت کا پورا فوکس یہ ہے کہ اب چائنا، سی پیک، اس کو کسی طریقے سے بھی ڈسٹرب کیا جائے؟ اچھا، اس میں میں تھوڑا سا یہ بات اس میں کلیئر کریں کہ بھارت ایک بڑا انویسٹر ہے اس وقت افغانستان، اور وہ انویسٹمنٹ ساری کی ساری ان کی اس وقت چل رہی ہے افغان حکومت کے ساتھ۔ اچھا، انویسٹمنٹ جب کر رہے ہیں، اور بھارت نے وہی نہیں انویسٹمنٹ کی، انہوں نے ایران کے چابہار پر بھی انویسٹمنٹ کی ہے کہ سی پیک کو کسی طرح سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے۔ اچھا، اب اس کو تھوڑا سا ہم آگے لے کر چلتے ہیں کہ چائنا اس وقت سب سے بڑا انویسٹر ہے ان کا افغانستان کے اندر، قریب $3 بلین سے زائد کی ان کی انویسٹمنٹ چل رہی ہے، ان کی کاپر کے اوپر ہے، ان کی آئل ریفائنری کے اوپر ہے، ڈفرینٹ جگہوں پر انہوں نے مائنز کے اوپر اپنی بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ چائنا واحد ملک ہے جس کی ہر وہاں کا جو جتنے بھی سیگمنٹس ہیں وہاں، وہ سب میں ایک واحد ہے کہ جو نیوٹرل کے طور پر مانا جاتا ہے چائنا، صرف طالبان ہو، چاہے وہ اس وقت کی حکومت ہو یا کسی بھی قسم کے کوئی گروپس ہوں۔ اچھا، اس کے بعد رشیا ہے، رشیا کے معاملات بھی آپ کو پتہ ہے مکس اپ کر کے وہ چل رہے ہیں، تو یہ سارے ملک نہیں چاہتے کہ وہاں انسرجنسی کی صورتحال ہو، سب کا سب کے تو انٹرسٹ ہو سکتے ہیں، پاکستان کا سٹیک ہے، باقیوں کے انٹرسٹ ہو سکتے ہیں، پاکستان کا سٹیک ہے، پاکستان کے افغانستان کے اندر امن ہو، پاکستان کی معاشی ترقی اور پاکستان کی امن کی بات ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر طالبان حکومت میں آ جاتے ہیں، اب یہ بڑا ایک اہم نکتہ ہے، تو جو کہ بظاہر لگ رہا ہے حکومت میں آ جاتے ہیں تو جو دراندازی ہے ہماری مغربی سرحد پر وہ ممکن نہیں ہو پائے گی، اور یہی سب سے بڑی تشویش ہے بھارت کے لیے، بھارت کو سب سے بڑی تشویش ہے، کیونکہ وہ الجھا کر رکھنا چاہتا ہے پاکستان کو مشرقی اور مغربی سرحدوں پر، کہ پاکستان کی ریاست، یہاں کی افواج، یہاں کی حکومت، یہاں کے لوگ پریشان اس طرح سے کیے جائیں۔ اس لیے جو مجھے اگلے آنے والے وقت میں نظر آ رہا ہے کہ یہ افغانستان کے اندر لوہے جرگہ بیٹھے گا، اس کے بغیر کوئی چیز نہیں۔ 200-300 سالہ جو تاریخ افغانستان کی بتاتی ہے کہ جتنی بار بھی امن ہوا ہے، جتنی بار بھی جنگ بندی کے معاملات ہوئے ہیں، وہ لوہے جرگہ جو ان کی گرینڈ اسمبلی ہے وہ بیٹھے گی، تو پھر اس کے بعد ہوگا۔ اور بھارت کی یہ تشویش جو ہے وہ اس لیے بھی ہے کہ ان کا انویسٹر وہاں پر ہے، اور بھارت کی تشویش اپنے انویسٹر سے بھی اس لیے زیادہ حکومت کی ہے کہ وہاں سے وہ بلوچستان کے اندر اور KPK کے جگہوں پر وہ انسرجنسی پھیلا سکتا ہے، پاکستان کی افواج کو مصروف رکھنا چاہتا ہے، اور پاکستان کے علاقوں میں دہشت گردی، جس کا کلبھوشن یادو ثبوت ہے۔ افغانستان سے تو بھارت کر رہا ہے۔ 2 روز قبل اس سے خبر آئی ہے، اور خبر نے چونکا دیا سب کو، کہ اعلیٰ شخصیات کے فون ہیک کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسرائیل کا جو ہے وہ سافٹ ویئر ہے، بھارت استعمال کر رہا ہے، اور بھارت اپنے اپوزیشن لیڈر
اس میں راہل گاندھی بھی شامل ہیں، اس میں پاکستانی سفارتکار بھی شامل ہیں، کابینہ کے ارکان بھی شامل ہیں، اور چائنا کے صحافی بھی اس میں شامل ہیں۔ تو بھارت یہ جو کچھ کر رہا تھا، اس سے بچنے کے لیے اب ظاہر ہے پاکستان کی جو حکومت ہے اس نے بھی کوئی حکمت عملی تیار کی ہوگی، لیکن پچھلے 2-3 سال میں ہم اگر کہیں کہ بھارت مسلسل ایکسپوز ہو رہا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی چیز ایکسپوز ہوتی ہے، ایک اور طریقے سے اب وہ ہائبرڈ وار کا جسے نام دیا ہے معید یوسف صاحب نے۔ تو اس کے باوجود ہم عالمی سطح پر دیکھتے ہیں کہ جس طرح پاکستان کو کہا جاتا ہے ڈو مور، جس طرح پاکستان پہ پریشر ڈالا جاتا ہے، اس طرح بھارت سے ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وجہ نہیں کیا جاتا، اس کی وجہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بڑی مارکیٹ ہے، اس کی ایک وجہ ہے، یا اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، کوئی مفادات ابھی بھی ہیں؟ دو چیزیں اس میں ہیں۔ ایک دیکھیں، ایک تو ابھی آپ نے بتایا کہ ہیک کرنے کا معاملہ، چند مہینے پہلے آپ کو یاد ہوگا ڈس انفو لیب کا چیزیں بہت بڑے پیمانے پر بہت بڑی چیز تھی، اس سے بھی بڑی چیز تھی۔ باقی ہم تو یہ سمجھتے تھے شاید ہمارے ملک میں فون ٹیپ ہوتے ہیں، لیکن وہاں تو وہ پوری دنیا کے لوگوں کے فون ہیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ فون ہیکنگ کا معاملہ، فون ٹیپنگ کا معاملہ، یہ وہاں کے لوگ یا باہر کہیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے وہ کیا جا رہا ہے۔ یہ بھارت پہلے بھی کر رہا ہے، وہ ٹیکنالوجی میں اس وقت خطے کے اندر اس قسم کی شرارتیں پہلے بھی کر رہا تھا، اب بھی کر رہا ہے، اور یہ کرتا رہے گا۔ یہ ابھی یہاں سے بند ہوا وہاں سے کر لے گا، وہاں سے ہوا تو وہاں سے کر لے گا، وہ اپنا کام جاری رکھے گا۔ جو آپ کا سوال اصل ہے کہ اس پر یہ کیوں نہیں ہوتا، پاکستان پر اس لیے ہو رہا ہے کہ پاکستان سے غرض نہیں ہے، پاکستان سے صرف اور صرف کچھ لینا ہے، انہوں نے ڈو مور کا لینا۔ اب آپ نے خود کہہ دیا ایک بڑی مارکیٹ ہے، وہ نو ڈاؤٹ اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ 1.5 ارب کی مارکیٹ کو کسی بھی طرح سے نہیں کرتے ہیں، چاہے وہ فرانس ہو، سلامتی کونسل معاشی مفادات، چاہے وہ برطانیہ ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، جتنے بھی سلامتی کونسل کے ممبران ہیں ان کا بھی ہو۔ دوسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک گریٹ گیم ہوتی ہے ہمیشہ سے، اس گریٹ گیم کا پلیئر امریکہ ہے۔ امریکہ افغانستان سے نکل آیا ہے، یہاں ایبسولوٹلی ناٹ ہو گیا ہے۔ چائنا ابھرتی ہوئی وہ طاقت ہے جو معاشی طور پر امریکہ کے لوگوں کے کچن، واش روم، ان کے بیڈ رومز تک پہنچ گیا ہے، اپنی چھوٹی چھوٹی پروڈکٹس تک۔ اب اس کو وہ اس طرح سے پہنچ رہا ہے امریکہ اپنی طاقت بنا کر۔ ٹھیک ہے مدثر اقبال صاحب، آخر میں چونکہ ہمارا وقت تقریباً مکمل ہو چکا ہے، آخر میں آپ سے جاننا چاہیں گے، میں نے ابھی ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ سے بات کی، ان کا انٹرویو کیا افغان صورتحال کے حوالے سے، تو ان کا یہ خیال ہے کہ طالبان اگر مکمل طور پر بھی، ان کی یہ رائے ہے کہ اگر قبضہ کر لیتے ہیں اور ان کی حکومت آ جاتی ہے، جس طرح آپ نے کہا شورا بیٹھتی ہے اور وہ فیصلہ کرتی ہے، اور یہ جو اشرف غنی کی حکومت ہے یہ نہیں رہتی، تو انہوں نے کہا ہے کہ اس کے باوجود بھارت کا کردار جو ہے وہ مکمل طور پر افغانستان سے ختم نہیں ہو جائے گا، اس بارڈر پہ بھی پاکستان کے لیے خطرہ کم ہوگا لیکن رہے گا۔ اس کی وجوہات انہوں نے بتائی ہیں، وہ کہ ان کا یہ ماننا ہے کہ چونکہ بھارت 20 سال سے مسلسل وہاں ڈیرے ڈال کے بیٹھا ہوا تھا اور اتنی اپنی جڑیں مضبوط کر چکا ہے کہ ظاہر ہے ایک عام آدمی، ایک افغانی سے بھی ان کی ڈائریکٹلی بات چیت تھی، ان کا ملنا ملانا تھا، تو وہ اسی طرح پاکستان کے خلاف وہاں سے سازشیں رچتے رہیں گے، ان کا یہ خیال تھا۔ بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جب آپ اتنے سالوں سے ہیں، اور انفیکٹ یہ افغانستان کی تاریخ جاننے والے بڑی اچھی طرح کلیئر جانیں گے کہ طالبان سے پہلے بھی بھارت کی جڑیں افغانستان میں بہت زیادہ مضبوط تھی، اور یہ تو طالبان کا جو ایرا ہے اس میں پاکستان کے ساتھ تعلقات بہت زیادہ اچھے رہے، ادروائز تو وہاں بھارت بڑا مضبوط رہا ہے۔ اور اگر طالبان آ بھی جاتے ہیں تو اب کی بار طالبان بہت مختلف ہیں۔ طالبان کو ایک بہت کلیئر میں چیز کروں، طالبان کا یہ کوئی پرسپیکٹو نہیں ہے کہ افغانستان کے بارڈر سے باہر وہ اپنے شریعت کے اور اپنی چیزوں کے نظام کو لاگو کریں، اور طالبان کا آنا بھارت کے مفاد میں ہو یا نہ ہو، لیکن اس وقت چائنا کے، رشیا، آپ کو معلوم ہے جو چیچن صوبہ ان کا، وہاں پر بھی، پاکستان میں بھی، کیونکہ داعش کو اگر کچھ کنٹرول ہو، ایون کہ ایران کے لیے بھی بڑا کلیئر ہے، اور سینٹرل ایشین جتنی بھی ریاستیں ان کے لیے ہے کہ داعش کو اگر کنٹرول کیا جا سکتا ہے تو وہ طالبان ہی کر سکتے ہیں، ادروائز کوئی نہیں چیز ہے۔ تو یہاں بھارت اپنا اثر و رسوخ تو برقرار رکھے گا، آپ اس کے تعلقات چائنا کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں، اس کی بہت بڑی تجارت ہے، وہاں دیکھ سکتے ہیں، ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ جو ایک اس وقت مسلسل پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا چل رہا ہے، اس کے بارے ایک بہت بڑی حد تک جو ہے اس کو روکا جا سکے۔ پاکستان کے وہ بھگوڑے جو یہاں سے دہشت گردی، ڈی جی ISPR نے اس حوالے سے اشارہ بھی کیا، انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ پناہ گزین کی شکل میں، ریفیوجیز کی شکل میں وہ لوگ پاکستان آ جائیں، تو ممکن ہوگا اتنے بڑے پیمانے پر ریفیوجیز آئیں گے، نہ صرف پاکستان بلکہ دیگر ملکوں میں بھی جائیں گے۔
تو ممکن ہوگا کہ ان کی مکمل ان کی تلاشی، ان کا چیک اینڈ بیلنس اس طرح کیا جائے کہ وہ لوگ جو یہاں سے کارروائیاں کر کے، جنہیں ہم ٹی ٹی پی پاکستان کہتے ہیں، جنہیں بھارت استعمال کرتا رہا پاکستان کے خلاف، تو وہ لوگ دوبارہ یہاں خدا نخواستہ نہ آئیں. اس کے لیے میں ایران کے نظام کو بہت اچھا سمجھتا ہوں. انہوں نے ایک خاص حد تک چیزوں کو محدود کر دیا، بڑا کنٹرول رکھا. عوامی ریفیوجیز آپ کو معلوم ہے بہت بڑی تعداد میں، پاکستان میں سب سے زیادہ تعداد میں. لیکن پرابلم پاکستان میں ماضی میں یہ رہی کہ یہاں کوئی کنٹرول نہیں کیا جا سکا، اور وہ پھر وہاں سے نکلے ہیں اور پھر پورے پاکستان میں وہ ریفیوجیز پھیل گئے. بہت اچھے لوگ بھی افغان، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن انہی میں سے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ دہشت گردی میں بھی ملوث رہی، چھوٹی موٹی تخریب کاری، چوریاں، اور وہ ساری چیزوں کے اندر وہ لوگ رہے. اور حیران کن، آپ کو یاد ہوگا عید سے 2 دن پہلے خبر آئی تھی کہ افغان ایک کرنل کا شناختی کارڈ 2002 سے لے کے 2007 تک کا جو 5 سالہ اس کا وہ کارڈ ہے وہ یہاں سے بنا ہوا تھا اور اس کا چمن کا پتہ لکھا ہوا تھا. آپ اندازہ کر لیں کہ پاکستان کے اپنے اداروں میں یعنی کہ نادرہ کا کمپیوٹرائز شناختی کارڈ اس طرح سے بن جاتا ہے. تو یہ پاکستان کو اگر کنٹرول نہیں کریں گے تو پھر ہم دوبارہ سے ماضی کی اتنی بڑا جو ہم نے یہاں خوف پایا جاتا ہے، خدا نخواستہ وہ صورتحال نہ جو ہم نے دی ہے، قیمت چکائی ہے، تو ہم مزید اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. بہت شکریہ مدثر اقبال نے ہمیں جوائن کیا تھا. اپنی رائے سے ضرور کمنٹس میں ہمیں آگاہ کیجیے گا. پروگرام TRP 360 سے عرفان حیدر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.